बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है ये आपके साथ टेलीफोन लाइंस पे बात करने का होता है, आपके मसाइल शेयर करने का होता है और हत्तुल इम्कान ये कोशिश होगी कोई ऐसा मशवरा दिया जाए पूरी ईमानदारी के साथ और अपने पूरे इल्म के ज़ोर पे जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो और वज़ाइफ साथ आपको हदीयतन पेश किए जाएं ताकि आप अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो आप पे नाज़िल हो। हमेशा की तरह कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी हस्ती हमारे साथ होते हैं जो कि वज़ाइफ में भी आपकी मदद करते हैं और मसाइल में भी आपकी मदद करते हैं। तारिक भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साईं। वालेकुम रहमतुल्लाह। सर अगर आप इजाज़त दें तो एक हदीस आज मुझे याद आई, वो मैं हदिया कर दूँ। बिस्मिल्लाह। हम आम तौर पे ख्वाब जो सुनाते हैं लोगों को तो ताबीर करने के लिए हमारे मस्जिद के मौलवी साहब होते हैं या कोई और साहब होते हैं, लेकिन देखिए इससे हकीकत पता चलती है कि जब आप ख्वाब देखें तो ख्वाब सुनाने की जो ताबीर है वो किस तरह की एक शख्सियत चाहिए जो कि ताबीर ख्वाब जो है वो कर सके। मेरी माँ सैयदा आयशा ने ख्वाब देखा कि उनकी झोली में या उनकी गोद में 3 चाँद उतरे हैं। अब चाँद को हम हमेशा एक बेटे के साथ तसव्वुर करते हैं कि चाँद जो है ये एक बेटे की अलामत है, तो चाँद जैसा बेटा। तो आपने सोचा कि मैं जो ख्वाब देखा है इससे अल्लाह ताला की मुराद जो है वो बेटा होगी, तो आपने बहरहाल एहतियातन जिसे कहना चाहिए, ये मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ, आपने अपने वालिद सैयदना हज़रत अबू बकर से इसका तज़किरा किया कि वालिद साहब से कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो मुझे बताइए इस ख्वाब की क्या ताबीर है। तो वालिद ने बजाय इसके, देखिए वो अम्मा है और वो इस रिश्ते में बेटी तो हैं लेकिन वो नबी की बीवी होने की हैसियत से सैयदना अबू बकर की भी माँ है। अब सैयदना अबू बकर ने, देखिए क्या तहम्मुल है, मैं कहता हूँ क्या तहम्मुल है। आपने नहीं कहा कि ये ताबीर है, आपने कहा बेटा आपका क्या ख्याल है। तो सैयदा ने फरमाया, सैयदा ने कहा कि मुझे लगता है कि अल्लाह मुझे बेटों से नवाजेगा। अब अगला मोतबरपन देखिए, इससे मैं कहता हूँ कमाल किरदार है ना, यहाँ से सबक क्यों नहीं लेते हम। आपने अपनी राय का इजहार नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सैयदा आयशा जो हैं वो बहसियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की एक बात कह रही हैं, आपने कोई जवाब नहीं उसका दिया। फिर कितना अरसा गुज़रा होगा, हज़रत अबू बकर जो हैं वो बिल्कुल खामोश रहे और फिर वो वक्त आया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से पर्दा फरमाया और अम्मा के ही हुजरे के अंदर आपको दफन किया गया। जब इसके बाद आप अपनी बेटी सैयदा आयशा से मिले तो आपने अपनी बेटी से कहा कि आयशा, अल्लाह ने पहला चाँद तेरी गोद में उतार दिया है, अब तू बाकी 2 चाँदों का इंतज़ार कर। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये किसी का जितना मर्ज़ी इल्म हो वो ये ताबीर नहीं कर सकता इस चीज़ की जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने की। ये वो किरदार है, ये वो शख्सियत है, ये वो मोतबरपन है, ये नबी के साथ होने का सदका है कि इंसान के अंदर जो फ़हम है ना वो बियॉन्ड लिमिट्स होता है, ये लेवल ही अलग होता है और इसको दुनियावी पैराए के अंदर या दुनियावी अलूम को या अपनी अक्ल को या अपनी हिकमत को सामने रख के ताबीर नहीं कर रहे। ये ताबीर जो है ना, इसके लिए वो जो सूफिया कराम है ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इल्क़ा। ये अल्लाह वारिद करता है, ये अल्लाह वारिद करता है। अब इसका कोई और मतलब ना लीजिएगा, लेकिन ये जो ख्वाब है इसकी ताबीर मैं कहता हूँ सिर्फ़ अबू बकर सिद्दीक़ ही कर सकते थे और अबू बकर क्योंकि हैं ही सिद्दीक़ तो ख्वाब भी जो है उसकी ताबीर जो की वो वक्त ने बताया कि वो सिद्दीक़ ने इसकी बिल्कुल सच्ची ताबीर की थी। हुज़ूर अक़दस ताबीर ख्वाब में आम तौर पे हमारे यहाँ किताबें भी हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ की भी और इमाम इब्न सीरी की भी। आपके ख़्याल में ताबीर किन से पूछनी चाहिए? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में हर आन बरकतें अता करता रहे। ख्वाब इतना नफीस और लतीफ़ अमल है कि इसे इल्हाम का चौथा हिस्सा करार दिया। कुछ लोगों ने 40, कुछ लोगों ने चौथा हिस्सा इसको करार दिया। यानी ये अगर आदमी अपने ज़ाहिरात में, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामलात और मामूलात में अल्लाह की फरमाबरदारी में अपने आप को दे दे
سپرد کر دے تو اس کی برکت یہ ہوا کرتی ہے کہ پھر جب وہ کامل سچائی پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کے خواب بھی سچے کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو خواب ہمیشہ ان کے معتبر ہوا کرتے ہیں اور صاحب تعبیر ہوا کرتے ہیں جن کے ہاں روزمرہ کے معمولات میں اللہ کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور اللہ ان کی ترجیحات میں ترجیح اول ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جملہ ذرا غور کیجئے گا اور اس جملے کو لکھ لیجئے گا، خدا جو ہے وہ ترجیح اول ہونی چاہیے. ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم سب کی زندگیوں میں یقیناً اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور اس کے قرب کی خواہش جو ہے وہ تو موجود ہوتی ہے، لیکن جب ہم ترجیحات کی بنیاد پر ایک لسٹ قائم کرنا شروع کرتے ہیں، فہرست مرتب کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ وہ جو تعلق ترجیح اول ہونا چاہیے نا وہ کہیں چوتھے پانچویں درجے پہ آ جاتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. یہ جملہ جو ہے نا یہ میں نے بڑے اہتمام سے سنا ہے اور آپ تک دوبارہ پہنچا رہا ہوں کہ خدا ترجیح اول ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا یہ حق ہے کہ خدا کسی اور ترجیح پہ نہیں مل سکتا. بے شک خدا کسی اور ترجیح پہ نہیں مل سکتا آپ کو، خدا صرف ترجیح اول پہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس لیے جن لوگوں کی زندگیوں میں خدا ترجیح اول ہوتا ہے ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پوری ایمانداری اور پورے خلوص سے آپ کو مشورہ دینے کی کوشش کریں گے. جی السلام علیکم سرفراز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بیٹا. بلال بھائی میں روزگار کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. 2 بار سعودی عرب کے لیے انٹرویو بھی دیا ہے. سرفراز آپ کیا کرتے ہیں، کیا تھے؟ میں سعودی عرب میں اور دبئی میں بلڈنگ پینٹ کا کام کرتا تھا. واپس کیوں آگے بیٹا؟ واپس اپنا کمپنی نے جو نا ٹرمینیٹ کر دیے تھے آدمی کو، اس لیے اس میں میں بھی ٹرمینیٹ ہو گیا تھا. اچھا تو آپ پاکستان میں آپ کام نہیں کرتے؟ یہ اس کے بعد میں چلا گیا تھا وہاں پہ ازبکستان سے بھی واپس آ گیا. وہاں پہ بھی ویزا رینیو نہیں ہوا 1 سال کے بعد. اچھا تو پاکستان میں آ کے پھر سعودی عرب کے لیے کوشش کی 2 بار. کبھی اس طرح نہیں ہوا، مثلا کوئی بھی کام نہیں بھی آتا، میں اس کی ٹریننگ کر کے بھی انٹرویو دیا ہے نا تو میں اس میں پاس ہو گیا ہوں. لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے 2 بار ٹریننگ کر کے بھی جو نا انٹرویو دیا ہے تو ناکام ہو گیا. سرفراز آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ ریحانہ. اچھا سرفراز آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ باہر چلے جائیں گے، یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ایسا کرم ضرور کرے گا آپ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے بہت زیادہ. پڑھ لیں گے؟ جی. اور ایک لفظ ہے اللہ کا، یا ذل جلال والاکرام. یا ذل جلال والاکرام. ذل جلال پہلے آیا قرآن میں، جو آخری دفعہ آیا وہ ذل جلال نہیں ہے، ذل جلال ہے، اس لیے اس کو ذل جلال والاکرام. ہاں یہ 2 چیزیں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، اسی سال کر دے گا انشاءاللہ. اچھا تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ بڑا ضدی ہے. کیا نام؟ پیار سے بھی اسے محمد زین. تھوڑا سا مثلا ڈانٹتے بھی ہیں تو لیکن وہ مانتا نہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ میری کوشش بھی یہی ہے کہ پڑھ لکھ کے کوئی اچھا آفیسر بن جائے. کتنی عمر ہے زین کی؟ زین نام ہے یا زین العابدین نام ہے؟ محمد زین ہے. محمد زین. ٹھیک. کتنی عمر ہے زین کی؟ زین کی عمر 12 سال ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. والدہ کا رویہ کیسا ہے زین کے ساتھ؟ اب تو بہتر ہے. اب بہتر ہے. اب وہ جب بہتر نہیں تھا نا، یہ اس کا رد عمل ہے. والدہ کو کہنا کہ زین کے اوپر سختی نہ کرے، یہ ممکن ہے؟ حاکمیت نہ کرے. سختی سے زیادہ لفظ اچھا بہتر یہ حاکمیت نہ کرے. نہیں یہ آپ سے ہی پہلے مشورہ کیا تھا آپ ہی سے، تو اس کے بعد جو ہے نا میری مسز نے اس کے اوپر جو ہے نا مثلا تھوڑا ڈانٹتی تھی، سختی کرتی تھی، وہ کب کر دی ہے. اب تو اسے مثلا جیسے آپ کو پتا ہے مائیں پیار سے کبھی مٹھو، کبھی راجا، کبھی میرا بیٹا، اب تو اس طرح بھی کرتی ہیں، لیکن وہ ابھی بھی تھوڑا اچھا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے رسول نے ناموں کو بگاڑنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے وہ جو ہوتا ہے نا نام کا بگڑا پن، چاہے وہ پیار میں ہو، وہ نہیں کرتے. پہلی بات وہ زین ہے کیونکہ اس کی نسبت امام زین العابدین سے ہے تو اس کو زین ہی کہیں. پہلی بات تو یہ اچھا مبارک نام ہے، لیکن یہ بچہ تھوڑا سا اڑیل ہوگا لیکن اپنے مطلب کا ہوگا، لیکن ہوگا محنتی. اب اس کو اگر آگے سے ریبٹل نہیں ملے گا نا تو وہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب ایک کام اور یہ کرو کہ ماں سے کہو کہ بچے کے لیے کمرے میں وہ سو گیا ہو یا جاگ رہا ہو، اگر ہو سکے تو ایک دفعہ اس کو سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں سنا دیا کرے. ٹھیک ہے، اس سے بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ اچھا بچہ ہے. نسبت ہی اتنی اچھی ہے یار. اگر میں یہاں پہ مثلا موٹر سائیکل اسپیئر پارٹ کا کام کرنا چاہوں کیا بہتر ہوگا؟ موٹر سائیکل کے پارٹس کا مطلب کیا؟ موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کے، جیسے یہ اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہیں، اس طرح کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لوں تو بہتر ہوگا؟ کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو سرفراز.
اچھا ہے، تم یہ 2 تسبیحات پڑھتے رہو، کچھ بھی کر لو، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، دیکھو اس میں کام شروع کرو، ربیع الاول میں کام شروع کرو، مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. تسبیح کو تم نے نہیں چھوڑنا سرفراز. ٹھیک ہے. یا ذل جلال والاکرام. یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص. ٹھیک ہے. اوکے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. نام اگر زین العابدین ہو تو اس کو زین کر لینا چاہیے. افضل تو یہ ہے، ایک افضل تو یہ ہے کہ جس نسبت سے رکھا گیا ہے اسی نسبت کو دیکھیں زین سے وہ تصور قائم نہیں ہوتا جو زین العابدین سے تصور قائم ہوتا ہے، اور تصور جو ہے وہ نسبت کی برکت کو بڑھا دیا کرتا ہے. کیا بات ہے، تصور جو ہے وہ نسبت کی برکت کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ بڑے خوبصورت ناموں میں سے ہے. اور یہ دقت دیکھیے نا، تاریخ دیکھیے کہ زین العابدین نے، امام نے دقت بھی لی ہے، مشکلات بھی لی ہیں، لیکن اس کے بعد جو دسترخوان ہے، جو آپ کی خیرات ہے، اس کا بھی کوئی، میں کہتا ہوں کوئی لیول ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو حکمت ہے، جو بہن کا ساتھ ہے، آپ سوچئے کہ کمپلیٹ پرسنالٹی ہے. اس لیے مجھے بنیادی طور پہ اچھا نہیں لگتا، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ امام کے نام کو آپ چھوٹا کر کے زین رکھ لیں. اچھا نام ہے، لیکن اگر آپ زین العابدین ہی نام رکھیں تو کتنی مبارک بات ہے. جی السلام علیکم مریم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی، حکم فرمائیے بیٹا. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کر کے. سلامت رہیے. سلامت رکھیے. کافی عرصے سے میں ٹرائی کر رہی تھی، تو آج بات ہو گئی. سلامت رہیے. حکم. سر میں نے 2023 میں اپنا FSC پری میڈیکل کلیئر کیا تھا، تو 2021 میں میری آپ سے بات ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے دعا دی تھی. تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی دعا سے میری ریجنل لیول پہ 2nd پوزیشن آئی ہے FSC میں، اور 92% ہے میری. او صدقے، کمال بات ہے پیاری بیٹی، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. تو سر وہ میں نے FSC پری میڈیکل کیا جیسا کہ، تو پھر لاسٹ ایئر میرے کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکا. تو ابھی میں نے نامسا بھی انٹری ٹیسٹ دیا ہے سنڈے کو، تو آگے 22 کو میں نے اپنا MCAT بھی دینا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز آپ میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیں اور اس سال میرا ایڈمیشن ہو جائے. آمین ثم آمین. میں بیٹی آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے. جی. اور سر میں نے آگے 2 باتیں اور آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ایک تو میری مدر کا ابھی YouTube چینل ہے اسپائسی فوڈ بائی نصرت کے نام سے، تو پلیز آپ اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ ان کا نام ہے عائشہ شفیق. کیا نام ہے؟ ابھی انہوں نے عائشہ شفیق. عائشہ کس کا نام ہے یہ؟ میری سسٹر کا، بہن کا. ٹھیک. جی. تو ابھی انہوں نے 9th کی سبجیکٹس چوز کرنے ہیں. ویسے تو ان کو کرکٹ کا کافی شوق ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑی ہو کے کرکٹر ہی بننا ہے. تو ابھی آپ سے مشورہ کیا بننا ہے انہوں نے؟ سوری سمجھ نہیں آئی. کرکٹر. اچھا. جی جی. تو ابھی پھر آپ سے میں نے ایڈوائس لینی تھی کہ ہمیں کون سے سبجیکٹس رکھوانے چاہیے آگے، کیونکہ پڑھنے میں تو ذہین ہے، لیکن کہتی ہے کہ میرا گول ہی کرکٹر بننا ہے، تو بس جو مرضی مجھے پڑھوا دیں آپ لوگ. اچھا دیکھو، آج سے 20 سال پہلے یہ سوال ہوتا تو میں اس کا منفی میں جواب دیتا. اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ کرکٹرز کا جو کیریئر ہے وہ تو کسی بھی کیریئر سے زیادہ بہتر اور بلند ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، لیکن کیریئر تو بہت اچھا ہے. عائشہ صدیق جو ہے نا، یہ اپنی بات سے ہٹے گی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا. سو اس کے ساتھ کانفلکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھنے کے لیے اس کو میرے خیال میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو تجویز میں کیسے لے کے جانا چاہیے، کیا رکھنا چاہیے؟ IT میں جانے دو اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت اچھی رہے گی. ایک سیکنڈ کیریئر کے طور پہ کرکٹ میں جائے. وہ پرائمری کیریئر بنانا چاہے تو بنائے، کرے گی یہ وہی جو کہ اس کا دل کرے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں کامیاب ہوگی، ڈونٹ وری. جی ٹھیک ہے. آخر میں سر پلیز مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. سلامت رہیے. مریم ہماری بھی آپ سے التماس ہے، دعا ہے، آپ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. سلامت رہیے، سلامت رہیے. یہ حاصل گفتگو ہوتا ہے لوگوں سے جب لوگ دعائیں دیتے ہیں. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم بیٹا. شاہین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم بیٹی، پیاری بیٹی، اللہ کا کرم. آئس پہ نشان تھا، تو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے آپ کو. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے نا. جی فرمائیے شاہین. جی فرمائیے. عبد المعیز میرے بیٹے کا نام ہے. عبد المعیز؟ ہاں جی، عبد المعیز احمد. عبد المعیز احمد. جی فرمائیے. جی جی. تو میرا دماد ہے دمام میں نا، تو وہ میرے بیٹے کو بلا رہے ہیں نا. جیسے آپ کا بیٹا کس عمر میں ہے اور کیا کرتا ہے؟
عبد المعیز یہاں پہ نا وہ ٹیکسی جیسے ڈرائیونگ کرتے ہیں. اچھا, تو داماد کا کیا نام ہے؟ رضوان. اور آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ مہنور. اور وہ کیوں بلا رہا ہے اس کو دمام؟ وہ یہ کام کے سلسلے سے کہ یہاں بھیج دیں آپ تو یہاں زیادہ اچھا اس کا ہو جائے گا نا. وہ خود کیا کرتا ہے وہاں پہ؟ اکاؤنٹنگ کا. کیا کرتا ہے؟ اکاؤنٹنگ کے جو کرتے ہیں نا. اچھا, اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ اپنے بیٹے سے کہو کہ آیت کریمہ پڑھے. جی جی. اور یا حیو یا قیوم. جی. کیا پڑھے؟ یا حیو یا قیوم. یہ دو چیزیں پڑھتا رہے اور جائے دمام. اچھا, صحیح رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا اچھا کیریئر ہے, دل اداس نہ کرے اپنا کہ میں نے واپس گھر جانا ہے, سیٹل ہوگا انشاءاللہ وہاں جا کے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, خوش رکھے. آمین. جی السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشرا بات کر رہی ہیں؟ لبنہ. جی لبنہ بیٹا. جی 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 جی. میں آپ کو پوچھنا تھا, میرا بھانجا ہے جازب حسن. کیا ہے بھانجا؟ جازب حسن. جاوید حسن. جازب. ہاں جی, جازب حسن. اچھا, جازب حسن, ٹھیک. وہ ان کے باپ کا نام ہے طارق. باپ اور بیٹے کی نہیں بنتی, مطلب وہ باپ سے بہت بددم سے رہتا ہے. جازب کی کتنی عمر ہے؟ 14-15 سال. جازب کی والدہ کا کیا نام ہے؟ روزینہ. جازب کے پیرنٹس کی کیسے بنتی ہے اپنے میں؟ ویسے تو صحیح ہے, لیکن یہی کہتی ہیں کہ بچوں کی وجہ سے میری ان سے وہ رہتی ہے کہ وہ بچوں سے بہت سخت بولتی ہیں. دیکھو اب میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں نا, یہ بات کہہ کے میں پھنسنے کی اپنی نا خود گنجائش پیدا کر رہا ہوں. صورت یہ ہے کہ والدہ جب بچے کو والد کے خلاف بھڑکائے گی اور کہے گی کہ والد ایسا ہے اور ویسا ہے, تو بیٹا ماں کی پولیٹیکل پارٹی تو بن جائے گا لیکن باپ کی عزت تو نہیں کرے گا. تو اس میں جازب کا تو کوئی قصور نہیں ہے بیٹا. میں نے آپ کو بلنٹلی پوچھا کہ والدین کا تعلق کیسے, آپ نے کہا ویسے ہی ٹھیک ہے, لیکن ماں باقاعدہ بچے کو کہتی ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, وہ یہی کہتی ہیں کہ باپ منع کرتا ہے کسی بات سے تو بیٹا وہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو میرے بچے, آپ بچے کا چھوڑ دو پیچھا. اماں سے کہو کہ اماں آپ بچوں کے کان بھرنا اور شوہر کے اوپر رائے دینا چھوڑ دیں گی نا جس دن, اس دن اولاد کی تربیت کا پہلا دن ہوگا. یہ سمجھ میں آتی بات؟ یہ جو سمپتھی کا کارڈ ہے نا, یہ نہیں کھیلنا چاہیے. خاص طور پہ ایک تربیت گاہ کے اندر جب ماں چلی جائے نا, جب ماں بن جائے, تو سمپتھی اور اٹینشن کے لیے یہ کارڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ بچے خراب ہوں گے. اب باپ اگر ڈانٹ رہا ہے تو باپ کے ڈانٹنے میں برائی مجھے بتاؤ ذرا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ بہت ہے. نہیں ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے بیٹے کی طرف انگلی اٹھا کے تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, یہ جیسے چاہے استعمال کرے. یہ آپ کی بھابھی تک خبر اور حدیث نہیں پہنچی ابھی تک؟ جب آپ اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے ہوں گے تو مجھے بتاؤ گھر میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ یہ نامناسب بیہیویئر ہے. اسے کہیے کہ وہ باز آئے اس بات سے اور گھر کے اندر سورہ رحمان لگایا کرے, خود بھی سنا کرے اور بچے کو بھی سنایا کرے, اور بچے اور باپ کے درمیان قطعی طور پہ ایک مینٹور بننے کی کوشش نہ کرے. حضور اقدس جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ بات ظاہر ہے خواتین کو بہت مناسب نہیں لگے گی کہ یہ, کیونکہ آج کل فیمنزم کا بڑا دور ہے, لیکن بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں آپ سے بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک بات عرض کروں کہ تربیت کا جو ہے نا ایک نظام انسان کے لیے اس کی پیدائش سے آنورڈ, اس میں جیسے سب سے کلیدی کردار ماں کا ہو سکتا ہے کسی شخصیت کو شخصیت سازی کے لیے, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری محبتوں کے باوجود کبھی کبھی انجانے میں اور کبھی کبھی جان بوجھ کے ماں کا اس طرح کا رویہ جو ہے وہ بچے کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے نا وہ قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی ایسے بہترین صلاحیت کی اولاد جس کی ذہانت, جس کی آبزرویشن کی کوالٹی, جس کا انالیسس کرنے کا جو ایک صلاحیت, ہر اعتبار سے بہترین بچہ,
صرف ماں اور باپ کے درمیان وہ جو ایک انا کی جنگ ہوتی ہے، ایک برتری کی جنگ ہوتی ہے، ایک اپنی حاکمیت کو دوسرے سے زیادہ بہتر ثابت کرنے کی جو جنگ ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی والدہ کو یہ دیکھا ہے، ہم نے اپنا بچپن اس طرح سے گزارا ہے کہ والد نے ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن والد سے ہماری جان جاتی تھی۔ وہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ والدہ کہتی پھر میں 10 سال تیرے پہ ہوں، ایگزیکٹلی، بس اتنا ہی کافی ہوتا تھا، 10 سال میں تیرے پہ ہوں۔ اور سب سے بڑی بات شخصیت سازی میں بچے کے لیے ایک ہیرو کا جو ہے نا کریکٹر، وہ کانسیپٹ جو ہے نا اسے اسٹیبلش کرنا حقیقت میں اس کی آگے ساری زندگی کے لیے ایک روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ ماں کر سکتی ہے۔ باپ کو بطور ہیرو بیٹے کی زندگی میں اسٹیبلش کرنا، اولاد کی زندگی میں اسٹیبلش کرنا، یہ کام والدہ کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ راتوں کو پہرا دینا، راتوں کو ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے آسائشوں کا بندوبست کرنا، محنت کرنا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، ان کا بھی یقیناً ان کی شخصیت پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا احسان جو میں سمجھتا ہوں فی زمانہ ماں کی طرف سے اولاد کے لیے ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دو قطب نما بنا دیے گئے ہیں اور ان کے درمیان ایک فاصلہ بنا دیا گیا، بھائی اولاد جو ہے وہ دونوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، تربیت کے اعتبار سے بھی اور جو حقوق ہیں ان کے اعتبار سے بھی۔ جب میری بچیوں شادی کر لیں آپ، اور آپ کو شادی میں لگے کہ آپ زیادہ بہتر ہیں، معاملات میں بہتر ہیں، اور آپ کا شوہر جو ہے وہ کمتر ہے، تو اس کی فرسٹریشن آپ نے یہ نہیں نکالنی کہ آپ کرٹیسائز اپنے ہسبینڈ کو کریں اپنے بچوں کے سامنے اور آپ اپنی سپیریورٹی دکھائیں، کیونکہ اس میں کمپلیٹ فیلئر ہوگا، اور اس میں ناکامی کس کی ہوگی؟ اولاد کی۔ اور اگر اولاد کی ناکامی ہوئی تو میں ماں ہو یا باپ ہو، کامیاب دونوں ہی نہیں ہوں گے، فیلئر دونوں کا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کوئی بھی مسائل جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس میں بڑے ادب سے اور بڑی عاجزی سے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سی بات جو ہے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ آپ کو کانوں پہ بھاری ہو یا آپ کے مزاج پہ وہ ایسی اترے کہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، پھر بھی آپ کو بات پہ سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ جس بھی بات کا آپ نے حل تلاش کرنا ہے نا، یا سلوشن چاہیے آپ کو یا ایڈوائس چاہیے، اس کے لیے آپ کی رائے ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ میرا خیال ہے۔ اس کے لیے کسی اصول کا ہونا ضروری ہوتا ہے، آپ کی ڈیسیژنز جو ہے وہ کسی پرنسپل پہ بیسڈ ہونی چاہیے۔ اور میری ذاتی رائے یہ بھی ہے کہ آپ کو جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ قرآن اور سنت سے اٹھانے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینے چاہیے، صحابہ اکرام اہل بیت کے گھرانے سے اٹھانے چاہیے۔ اگر اصول مرتب ہو جائے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے خانے کے اندر ڈلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو بھی فیملی کے پرابلمز، خاص طور پہ بچوں کے جو کہ ٹینز کی طرف خاص طور پہ جا رہے ہوں، یہ بڑی کروشل ایج ہوتی ہے۔ اس کے اندر بچے کا اگر رجحان جو ہے وہ پولیٹیکل ہو جائے گھر کے اندر، تو میرے خیال میں یہ پیرنٹنگ اچھی نہیں ہے بالکل بھی۔ آپ اپنے معاملات کو شادی کے بعد جو ہے وہ سبمٹ کر دیں، اچھی شادی ہے بری شادی ہے، آپ کو اچھا شوہر لگتا ہے، اچھی بیوی لگتی ہے، نہیں لگتی، چھوڑ دیجیے۔ اب بچے آ گئے ہیں، اب بچوں کو جو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، اب آپ کی پرائورٹی جو ہے وہ اولاد ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے وہ لوزرز ٹچ کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ وہ نہیں ہوا، تو آپ اس کے اوپر زندگی آگے اچھی نہیں گزار سکتے۔ سو بھاری بھی گزرے آپ کے مزاج پہ، لیکن پھر بھی اصول کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ ایمن ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ایمن جی۔ السلام علیکم بیٹا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی، حکم فرمائیے۔ یہ ایمن کی میرے خیال میں لائن جو ہے وہ بار بار ڈراپ ہو رہی ہے۔ ایمن آپ دوبارہ کال کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی بات ہوتی ہے۔ عروبہ اسلام آباد سے ہیں۔ السلام علیکم عروبہ۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بیٹی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ اچھا میرے دو سوال ہیں، میں نے پوچھنا اپنے بارے میں اور اپنی بہنوں کے بارے میں۔ فرمائیے بیٹا۔ اچھا سر، میرے نا پاپا کی ڈیتھ کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو اب میرے چاچو ہیں تو انہوں نے ہمارے رشتے کرنے ہیں نا، مطلب وہی دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اب میری خالہ ہیں، وہ لوگ رشتہ مانگتے ہیں میرا، لیکن جو ان کے نا مالی حالات کافی خراب ہیں، تو میرے چاچو کہتے ہیں، ویسے لڑکا مسکت ہوتا ہے، اچھا، تو چاچو کہتے ہیں کہ نہیں ان کے حالات پتہ نہیں کب جا کے ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے تو وہاں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ عروبہ نام ہے آپ کا؟
جی جی. اور جس لڑکے سے آپ کی وہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں خالہ جان، اس لڑکے کا کیا نام؟ ہاں اس کا نام باسر ہے، بے الف سین رے. آپ جانتی ہیں، آپ کا تو کزن ہے نا باسر؟ جی جی ہاں جی ہم جانتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے روبا وہ؟ سر مطلب اچھے ہیں وہ لوگ. میں چاچو سے کہتی ہوں کہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، آپ لوگ مطلب ان کو دیکھیں کہ وہ شریف ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے چاچو لوگ. تو اب چاچو کو تو بیٹا روبا میں منانے سے رہا. جی ہاں جی. لیکن میرے خیال میں آپ کے چاچو غلط فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ کوئی مفتی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، اس لیے میں بڑی ہمت کر کے نا طارق بھائی کے سامنے بات کہہ سکتا ہوں. وہ علماء اکرام وہ کہتے ہیں نا کہ کف ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے. یہ برابری صرف اکنامیکل تھوڑی ہوتی ہے، یہ مورل بھی ہوتی ہے، یہ سوشل بھی ہوتی ہے، یہ ایموشنل بھی ہوتی ہے، یہ ہر طرح کی ہوتی ہے. لڑکا اچھا ہے، شریف لڑکا ہے، اللہ بہتر کرے گا آئندہ، باہر محنت کر رہا ہے، محنت، اور بچہ بھی محنتی ہے، یہ بھی بات اپنی جگہ. تو رشتہ نہ کرنا میرے خیال میں زیادہ مناسب نہیں ہوگا. چاچو کو یہ بات بتا دینا، سمجھا دینا. اچھا سر ایک اور چاچو کا نام کیا ویسے؟ چاچو کا نام کیا ہے؟ چاچو کا نام سمیع اللہ. سمیع اللہ بندہ تو اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس طرح سے کر رہا ہے. خالہ کا نام کیا ہے؟ وہ خالہ کا نام عفت. دیکھو لڑکا اچھا ہے اور شادی کے بعد اس نے تمہیں رکھنا اپنے ساتھ ہی ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ شادی مناسب ہے اور یہ کرنی چاہیے. اچھا سر ایک اور رشتہ ہے، وہ لڑکے کا نام طیب ہے. آپ کے لیے؟ جی تو وہ لڑکے کی نا کار واش کی شاپ ہے. تو وہ بھی چاچو کہتے ہیں کہ یہ کون سی نوکری ہے، مطلب اس نے عام سی نوکری ہے تو یہ کل کو کیا کمائے گا، کیا تمہیں دے گا. اس کا نام طیب ہے لڑکے کا. چاچو شادی کرنا چاہتے ہیں تمہاری؟ وہ سر وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم نے یا میں جو ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہو تم لوگوں کے لیے، تاکہ تم لوگوں کل کو کہیں سے مشکل نہ ہو. یہ بات بڑی اچھی ہے، لیکن یہ کام تو اللہ کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا رزق دے گا. ہاں جی. ان دونوں میں سے جو رشتہ ہے نا وہ پہلا والا زیادہ کمپیریٹیولی بہتر ہے. دوسرا میں یہ نہیں کہہ رہا برا ہے، لیکن میرے خیال میں پہلے والا بہتر ہے. لیکن دوسرا بھی اچھا ہے. دیکھو نا لوگوں کی بچیوں کو ایک رشتہ نہیں نصیب ہوتا اور وہ بڑھاپے پہ چلی جاتی ہیں. دو رشتے آئے ہوئے ہیں اور تم دو رشتوں کو کس چیز پہ ٹھکرا رہی ہو؟ مناسب نہیں ہے بیٹا. رشتے بہت آتے ہیں اور اچھے سے اچھے آتے ہیں، لیکن وہ یہ ہر کسی میں ساری کوالٹیز نہیں ملتی نا. تو چاچو کی یہ کوشش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اچھے سے اچھا ہو. تم چاچو سے کہو کہ چاچو جان آپ میرا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیں بس. میں سر یہی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لالچ میرے میں نہیں ہے بالکل بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، تم ابھی بچی ہو. ہاں وہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن شادی تو تمہاری ہے نا، چاچو کی تو نہیں ہے. ہاں جی سر. فیصلے پہ تو تمہارا وزن ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں دونوں رشتے مناسب ہیں. دونوں رشتوں میں کوئی برائی نہیں ہے. دونوں لڑکے اچھے ہیں، دونوں لڑکے شریف ہیں، دونوں محنتی ہیں. اچھا سر ایک اور ایشو ہے کہ جو دوسرا والا لڑکا ہے نا طیب، اس کی بہن ان کے ساتھ رہتی ہے. مطلب اس نے شادی نہیں کی ہوئی، تو وہ گھر بھی بہن کے اور گاڑی مطلب سب کچھ بہن کا ہی ہے. تو چاچو کہتے ہیں کہ کل کو بہن کا ہے کہ نکلو میرے گھر سے، مطلب وہ بہن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بہن پہ ڈیپینڈنٹ ایسے کیا مطلب؟ اپنا کام نہیں کر رہا؟ مطلب کہ اپنا کام کرتا ہے لیکن کار واش کا نا چھوٹا سا کام ہے، کرائے پہ دکان لی ہوئی ہے. گھر کس کا ہے؟ بہن کا ہی؟ گھر بہن کا ہے. جی بہن کا گھر ہے. بہن نے شادی نہیں کی تو وہ بہن کے ساتھ رہتا ہے. بہن، ماں اور یہ بھائی تینوں رہتے ہیں. دیکھو بہن اور ماں کی تو مجبوری ہے، ان کو تو رہنا ہے بھائی کے ساتھ. جی سر. ہاں جی. ہاں اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کمبائنڈ فیملی کوئی بری چیز ہوتی ہے قطعی طور پہ. ہاں جی نہیں بالکل ٹھیک فیملی ہوتی ہے. بہن کا اور والدہ کا نام کیا ہے؟ سر ان کا نام تو مجھے نہیں آتا. لیکن بہن کا نام ویسے نک نیم بہن کا نام پنکی ہے، ویسے اصل نیم اس کا مجھے نہیں آتا. پنکی ٹھیک ہے. دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں، جو کمبائنڈ فیملی میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور سروائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہاں جی سر بالکل اچھے لوگ ہوتے ہیں. کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن دونوں رشتے ٹھیک ہیں، دونوں میں سے پہلا والا زیادہ بہتر ہے. اب چاچو نہ مانے تو بیٹا میں چاچو کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور کوئی سوال ہے تو بتاؤ. طارق بھائی یہ کیا بات ہے؟ چاچو جان چاہتے ہیں کہ کوئی ملک ریاض کے خاندان میں سے کوئی رشتہ آئے تو میں بات کروں. اصل میں ہم نے رشتوں کے ذیل میں نا اتنا آئیڈیلزم کا شکار ہو چکے ہیں ہم، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمر گزر جائے گی تو ونڈو ختم ہو جائے گی. یہ کہ چند برس بعد یہ جو آپشنز ہیں نا اور منیمائز ہوتے جائیں گے، اور یہ جو اس وقت میسر ہے یہ بھی نہیں آئے گا. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ جو کف کا تصور ہے نا، اس میں ایک آپ کی جو ذہنی ہمانگی ہے اس کا بھی تو ایک کف ہوتا ہے نا، اس میں بھی تو کوئی ایک لیول ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ رشتہ
کرنے جائیں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جس بچے کے ساتھ بچی نے زندگی گزارنی ہے اس کی شخصیت بطور انسان وہ کیسا انسان بہترین. اگر وہ بحیثیت انسان کی قدر کرنے والا ہے, بطور لائف پارٹنر اس کا اکرام کرنے والا ہے, اور اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ ایک اچھی اور باوقار زندگی گزار سکے جس میں اس کے لیے بھی راحت ہو اور اس کے لائف پارٹنر کے لیے بھی راحت موجود ہو, جو بنیادی انسانی قدروں کا حیا کرنے والا بندہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کسی بھی اس کی باقی کمزوری کو جو ہے نا وہ صرف نظر کرتے ہوئے اس سے رشتہ قائم کر لینا. فیصل ہے ہمارے ساتھ, لیکن فیصل میں ایک بات پہلے آپ کو کہہ دوں, یہ جو میری بچیوں نے پہلے کال کیا, ایک خاتون سے آج صبح میری بات ہو رہی تھی, انگلینڈ میں وہ خاتون تھی, صبح فجر کے بعد وہ کال کر رہی تھی مجھے, تو میں نے ظاہر ہے پینک سمجھ کے کوئی امپورٹنٹ بات, اس نے کہا جی میرا خامد مجھے مارتا. اچھا یہ ایک بلیم جو ہے نا یہ بڑا کیا کہنا چاہیے کامن ہے. اب میں اس خاتون کو جانتا نہیں ہوں, میں نے صرف اس کا نام سنا تھا, اس کے شوہر کا نام سنا تھا, میری اس پہ ججمنٹ تھی صرف. میں نے اس سے کہا کہ ان کی والدہ بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں, ان کی بہنیں بھی رہتی ہیں, 2 بہنیں ہیں, والدہ ہیں, والد ہیں, تو انہوں نے کبھی اپنے والد پہ آواز اٹھائی؟ اس نے کہا نہیں. والدہ کو کبھی اس نے مارا؟ اس نے کہا نہیں. بہنوں کو پورا خرچہ دیتا ہے, انگلینڈ میں رہتے ہوئے بہنیں نہیں کچھ کرتی, خرچہ دیتا ہے. کہتی ہاں. تو میں نے کہا بیٹا آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس نے کہا آپ مجھے ہیراس کر رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول. بھائی خدا کے واسطے آدمی کو ایک پیکج میں دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد ماں کے ساتھ تو محبت کرتا ہے, بہنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, باپ کے ساتھ عزت کرتا ہے, اور آپ کو وہ صرف مارتا ہے. یہ ریزنیبل بات نہیں ہے کسی بھی صورت میں, ریزنیبل آرگومنٹ نہیں ہے, یہ ریزنیبل آرگومنٹ نہیں ہے. سو واٹ یو وانٹڈ, وہ جو خاتون ہے ان سے میں نے عرض کیا, میں نے کہا آپ صرف یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ الگ چلا جائے اس پریشر میں آتے ہوئے. لیکن یہ نکاح کا رشتہ ہے, یہ سارے خون کے رشتے ہیں. مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں, نکاح کے رشتے میں اور خون کے رشتوں میں آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ میری ذاتی رائے ہے کہ خون کے رشتے ٹوٹ نہیں سکتے. ماں آپ کا ذمہ ہے, بہنیں آپ کی بہن خون کا رشتہ ہے, بھائی باپ. ایک نکاح کے رشتے میں آپ یہ سارے رشتوں کو آگ لگا دیں, اور آرگومنٹ یہ ہو کہ ہیراس کرتا ہے مجھے, خدا کا نام لے. پتہ نہیں یہ جب سے کوئی جو شروع ہوا ہے نا میرا جسم میری مرضی کو, عجیب ہی مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہماری خواتین, اور وہ بھی خاص طور پہ مسلمان خواتین کا جو ہے, پتہ نہیں انہوں نے یہ پک کتنا زیادہ کیوں کیا ہے. یا وہ ڈرامے زیادہ دیکھتی ہیں, فلمیں زیادہ دیکھتی ہیں, اس وجہ سے انہوں نے پک کر لیا, جو کہ انتہائی بلو ایوریج لٹریچر ہم ڈراموں سے دکھا رہے ہیں اپنے. ان کو اپنی زندگی کا معیار بنانا, میری پیاری بچیوں, یہ ڈسٹرکشن ہے, ریسپی فار ڈسٹرکشن ہے. فیصل ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم فیصل. وعلیکم السلام. سوری یار آپ کو انتظار کرنا پڑا, حکم فرمائیے. سر میں نے آپ سے نا 2 چیزوں کا پوچھنا ہے. ایک تو ہمارا نا زمین کا ایشو چل رہا ہے سگے تایا کے ساتھ. تایا کا نام ٹی وی بند کر دے یار, اسپیکر بند کریں. سید مظہر شاہ بخاری. مظہر شاہ بخاری بہت تنگ کرے گا. جی 2011 میں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد نا انہوں نے ہمیں کافی تنگ کیا. زمین ہمارے نام ہے لیکن وہ قبضہ کر کے بیٹھے. مظہر شاہ بخاری بہت تنگ کرے گا. تو سر اس کا حال کیا؟ کتنے عرصے تک, تقریباً 3 سال ہو گئے ہم کورٹ کو فیس کریں. بیٹا اس کا صرف حل یہ ہے کہ آپ کے نام ہے, آپ عدالت کے یا تھانے کے تھرو قبضہ لیں گے. مظہر شاہ بخاری نہیں چھوڑے گا. اس مظہر شاہ بخاری صاحب کے اندر نا, شاہ صاحب کے اندر نا ایک بہت بڑی نا, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ ایک خاتون کا ذہن ہے. خاتون کا بھی نہیں ذہن کہنا چاہیے, یہ بھی ایک ڈسکریپنسی والی بات ہو جائے گی. ایک وہ خاص ایک کردار ہوتا ہے نا کسی محلے میں, جو ہر کسی کی خبر ہر کسی کے گھر میں جا کے فتنے کے طور پہ دیتا ہے. اب اس کے لیے لفظ پتہ نہیں کیا استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس کے اندر وہ شخصیت ہے, تو یہ پھٹا نہیں چھوڑے گا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ نا ان کی بہنوں کا بہت زیادہ ہے, وہ اس سے پڑھاتی ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے خلاف. چھوڑ دو, یہ مظہر شاہ بخاری انصاف نہیں کرے گا. سو تمہیں یا تھانے سے جانا پڑے گا, کسی ڈی پی او کی عدالت میں جانا پڑے گا جو اوپن کچہریاں لگاتے ہیں, لیکن قبضہ آپ کو اسی طرح سے ملے گا. یہ اپنی رائے سے قبضہ نہیں دے دے گا. جی اگلی بات. اور سر دوسرا میرا یہ ہے کہ میں نے نا ماسٹر کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں. ماشاءاللہ. تقریباً 2 سال میں نے جاب کی کوشش کی ہے, جاب تو نہیں ملی, پھر میں فری لانسنگ میں آ گیا تھا. اچھا, فری لانسنگ میں کیا کرتے ہو؟ سر میں لیڈ جنریشن کا کام کر رہا ہوں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا. اچھا. تو ابھی تو میں کسی کے آفس میں کام کرتا ہوں, لیکن میں اپنا سیٹ اپ بنانا چاہتا ہوں. اس میں کتنی امید ہے کامیاب ہونے کی؟ بہت امید ہے, اللہ کامیاب کرے گا تمہیں. تمہیں سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. پڑھتے رہو گے, یہ پڑھتے ہیں. تمہیں جو کیریئر چاہیے تھا نا, جاب اگر تم نے کرنی تھی, دیٹ واز ٹیچنگ.
سو اگر ٹیچنگ میں تم نہیں گئے, پبلک سروس نہیں کیا, یا اب تو پھر چھوڑ دو, اب تم کاروبار میں جاؤ اور کاروبار میں ہی رہنا, اور سورہ اخلاص جو ہے وہ ضرور پڑھتے رہنا. حضور اقدس اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم نے اتنا سا کسی کی زمین کا حصہ مار لیا ہے تو اس کا کتنا عذاب ہے, اور یہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا. اور بخاری صاحب بس یہ ہمارا المیہ ہے معاشرے کا کہ جہاں کہیں میں حدیث پوری کر دوں, یہ جو اتنا سا قبضہ ہے نا, اس کا توق ڈال کے روز قیامت آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو یہ جو قبضہ گروپ ہے نا, یہ سمجھ لے کہ وہ توق جو ہے نا وہ زمین کا آپ کے گلے میں پڑا ہوگا, اور آپ گھوم پھر رہے ہوں گے وہ توق لے کر. آپ چاہتے ہیں یہ کرنا تو کیا کہہ سکتے. اور دیکھیں کہ کیا یعنی اس کے اندر کس درجے کی خطرناکی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی وعید ہے اور عذاب ہے جو مستقل آپ اپنے گلے میں ڈال کے یہاں سے جا رہے ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ حیرت ہے اس شخص پہ جسے یہ جس کا یہ عقیدہ ہے, جس کے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے رائی برابر بھی کہیں شر کر رکھا ہوگا, اس کی معاونت کر رکھی ہوگی, اس کے لیے کوئی اپنی توانائی صرف کر رکھی ہوگی, وسائل فراہم کر رکھے ہوں گے, گنجائش دے رکھی ہوگی, وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ پورا حساب لے گا. میں حیران ہوں کہ اس عارضی سی زندگی کے لیے آپ اس درجے پہ صفاق ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی دنیا سے گئے ہوئے بھائی جس کے ساتھ آپ نے کتنی خوشیاں بانٹ رکھی ہوتی ہیں, کتنے دکھ سکھ جو ہے ان کے ساتھ, اور کتنے آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا طویل سفر ہوگا جس کی اولاد ہے. یعنی وہ صاحب جب دنیا سے گئے ہوں گے تو ایک عمر گزار کے گئے ہوں گے نا, اور اس بھائی کے ساتھ ان کا پہلے دن سے ایک رشتہ اور محبت اور ایک تعلق ہوگا. تو وہ جو ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے, جب ہم اس سے بھی اس کی بھی حیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی بدبختی اور معصیت ہمارا مقدر بننا شروع ہو جاتی ہے. اللہ دلوں پہ پھر مور لگا دیا کرتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب اس درجے کی بے رحمی بندے کے اندر آ جاتی ہے نا, تو یہ جو دل کے اندر ترس آنا ہے نا, خوف خدا آنا ہے, یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. سید زادے ہیں, بس وہ بخاری صاحب کی سید زادیاں ہیں. اگر وہ یہ ظلم کر رہی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس پہ مولانا طارق وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بڑی اچھی سنی ہوئی بات یاد آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اکثر سناتے تھے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے نا دنیا میں کہ میں تو غریب ہوں, میرے پاس ہے نہیں, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. میں توہین نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا یہاں پہ, اس نے قرآن کی حرمت نہیں کی, کیونکہ اللہ نے اتنا قیمتی مال اس کو دیا ہے, اتنا قیمتی مال دیا ہے, اور وہ اس مال کو کمپیر کس سے کر رہا ہے؟ 5 مرلے زمین سے, ایک گاڑی سے, اور کسی ایک نعمت سے. آپ یہ دیکھیں کمپلیٹ پیکیج ہے بندہ, انسان جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کا ایک خزانہ ہے. یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, کان, سماعت, یہ آنکھوں کا جھپکنا, یہاں سے لے کر یہ چھوٹی چھوٹی جو ظاہری طور پر ہمیں چھوٹی چھوٹی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں, ان نعمتوں سے لے کر والدین, اولاد, بیوی, بچے, یہ ساری نعمتیں, معاشرے کے اندر اچھے دوست, چند مخلص رفقائے کار جو ہیں ان کا آپ کے ساتھ ہونا, یہ کتنی نعمتوں کا پیکیج. ایک اچھی محفل صحبت جو ہے اس کی, یہ کتنی بڑی نعمتوں سے اس نے ہمیں مزین کر رکھا ہے, اور ہم یہ ساری نعمتوں کا کفران کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی اور کے پاس جو ہماری دانش میں نسبتاً بڑی نعمت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس سارے پہ ناشکرے ہو جاتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عقیلہ ہے ہمارے ساتھ واقع سے. جی عقیلہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا سر میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا ہے. زویب خان اس کا نام ہے. کیا نام ہے اس کا بیٹے کا؟ زویب خان. سمجھ نہیں آئی کیا نام ہے؟ 8.5 سال کا ہے. تو عقیلہ مجھے بیٹے کا نام نہیں سمجھ میں آ رہا بیٹا, صاف نام لو اس کا. جی سر زویب خان. زہیب. جی جی. اچھا زہیب کیا کرتا ہے؟ وہ ایٹ اینڈ ہاف ہے, تو اس کی نظر ویک ہو گئی ہے, تو وہ ایک جو لیفٹ سائڈ ہے 4 ہو گئی ہے اور رائٹ میں 2.5 ہے. تو اس مجھے وظیفہ چاہیے. اچھا مجھے نا یہ بات اندازے سے سمجھ آئی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ زہیب کی جو آنکھیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں, آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, یہ میں صحیح سمجھا؟ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ زہیب کی عمر کتنی ہے؟ وہ 8.5 سال کا ہے. اچھا ابھی اس کا کیا نمبر ہے اینک کا؟ ایک اس کا جو لیفٹ سائڈ ہے اس کا 4 ہے اور دوسرا 2.5 ہے. ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا اس پہ؟ بس ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ اس کو لیفٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میری دل تھوڑی سی کمزور ہے, تو روک نہیں سکتی میں, تو مجھے اس کے لیے چاہیے.
اور دوسرا اچھا، ایک تو جب بھی کوئی کالر کال کرے نا تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے کمرے میں ایکو تو نہیں پیدا ہو رہا. اب جیسے کہ اس بہن کی کمرے کے اندر ایکو اتنا زیادہ ہے کہ ان کی اپنے ہی جملہ جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ خود احتیاط کرنی چاہیے کالر کو. یہ اب عام طور پہ کہیں بھی بات کر رہے ہو تو آپ کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ کمرے میں ایکو نہ، آواز گونج نہ رہی ہو، کیونکہ وہ سننے والے کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی. میں اس پیاری بہن کو 2 مشورے دوں گا جو کہ میں نے کہنا چاہیے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ وہ جس مسائل کی بات کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ لاہور میں آئیں، اور لاہور میں فیروز پور روڈ کے اوپر بہت اعلیٰ نسل کے آئی سرجنز جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر چاہیں تو وہ ہمارے اسی فون نمبر پہ رابطہ کر لیں، ہم ان کو ان کے کانٹیکٹس بھی دے دیں گے. وہ لاہور شہر آ کر ضرور ایک دفعہ رائے لے لیں کہ یہ ڈیٹیروریشن جو ہے یہ جینیٹیکل کاز ہے یا یہ کوئی اور پیتھولوجیکل وجہ ہے. پہلی بات تو یہ اس شہر میں آئیں، تشریف لائیں اور ایک ایکڈیمکل ججمنٹ لیں. جو وظیفہ کرنے کا ہے دیٹ از کہ صبح جب ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی روشنی کب ہوتی ہے؟ جب سورج نکلا نہیں ہوتا لیکن نکل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 4:15 یا 4:30 اذان ہوتی ہے تو 5:30 کا وقت جو لاہور کے اندر ہے یہ ٹھنڈی روشنی کا وقت ہے. اس وقت اپنا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرف کر کے تو آپ بیٹھ جائیں. ہتھیلیاں جو ہے اپنے آنکھوں پہ رکھنی ہے اور اتارنی ہے. 2 چیزیں کرنی ہے. ایک دفعہ آپ نے 10 دفعہ یا نورو پڑھنا ہے، 10 دفعہ یا نورو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے روشنی کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے 3 دفعہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور سورج کو دیکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں یعنی کہ آیت کریمہ والا سلسلہ اور یا نورو والا یہ آپ نے 5 دفعہ کرنا ہے. رکھنا ہے اندھیرا، پھر آپ نے اتنی ہی دیر لائٹ کی طرف دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کریے، دونوں چیزیں کرتی رہیں. لیکن میں نے جو میری بچی آپ کو کہا نا کہ آپ لاہور آ کے آئے سرجن جو فیروز پور روڈ کے اوپر ہیں، بہت مشہور ہے، میں نام نہیں لے سکتا ورنہ میں نام لے دیتا، ان کو آ کے ضرور دکھائیں تاکہ آپ اپنے بچے کے آئندہ مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکیں کہ ان کو کس طرف لے کر جانا ہے. حضور اقدس، والدین اپنے بچوں کی بیماری کو عام طور پہ جس طرح ہینڈل کرتے ہیں وہ بڑا محدود طریقہ ہوتا ہے کہ ایک شہر سے، ایک جگہ سے یا لوکل ڈاکٹر سے کر لینا، ایون ایک ہی ڈاکٹر سے، صرف ایک ہی ڈاکٹر سے لے لینا. کیا یہ سنت رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تو صحابی کو ایک یہودی کے پاس بھیجا تھا کہ اس کے پاس جاؤ، وہ بہتر علاج کر سکتا ہے، دم تو کرنا ہے. تو اس کو سنت رسول نہیں سمجھنا. اچھا، ہمارے عمومی طور پر یہ جو مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے، دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جب ان کے ہاں کوئی شخص آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب صرف جو ہے نا وظیفہ ہی دیکھ کے اس کا مسئلہ جو ہے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. وہ بھی سنت ہے. ہاں، وہ سنت کا ایک نمایاں پہلو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اسی رسول کی دوسری ایک بہت واضح اور نمایاں اور مستحکم سنت یہ ہے اور متواتر سنت یہ ہے. تو پک اینڈ چوز نہیں کرنا. ہاں، اس میں پھر یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ جہاں پر ظاہری اسباب سے کوئی آپ کی زندگی میں آسانی آتی ہو تو ظاہری اسباب کو بھی اسی طرح ہی آپ نے سنت سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور اس سے استفادہ کرنا ہے. جیسے آپ یہ جو روحانی معاملات میں ہمیں اللہ کے بابرکت ناموں سے ایک فیض مل رہا ہوتا ہے یا کچھ اور کلمات مقدسہ جو ہیں قرآن حکیم کی آیات سے جیسے برکت مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ شفا اور خیر جو ہے نا وہ خالص اللہ رب العزت کے اپنے دست قدرت میں ہے. اور یہ سارے ذرائع ہیں، یعنی جیسے دم درود جو ہے وہ ذریعہ ہے اس کی شفا جو ہے اس کے پانے کا، بالکل اسی طرح ظاہرات سے یہ جو ڈاکٹروں سے مشاورت ہے اور اسی طرح کے جو باقی ذرائع ہو سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہی عطا کردہ ذرائع ہیں. ان کو بھی بہت شکریہ طارق بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو کالز کے اوپر ملاقات ہوگی وہ جمعرات والے دن ہوتی ہے، وہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن. جمعرات والے دن جو ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہم مسائل ان کو لیتے ہیں جو کہ آپ عام فہم زبان میں جادو کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، روحانیت کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، نظر کے ساتھ ہوتے ہیں، بد نظر کے ساتھ ہوتے ہیں، بندشوں پہ ہوتے ہیں. اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جمعرات والے دن. بدھ والے دن ہم سوشل ایشوز پہ یا عام جنرل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. دونوں کے اندر آپ کی خدمت جو ہے وہ وظائف کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ ضرور کی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.